Investigation, the complete crime story. Imran Saeed voice from FS Urdu Story. Subscribe now my YouTube channel. Press the bell icon. मेरे सीनियर ऑफिसर ने मेरा तबादला एक दूसरे शोबे में कर दिया था। ये मेरे लिए ताज्जुब की बात न थी। जब आप किसी बड़ी शख्सियत या उसके किसी अजीज रिश्तेदार को कानून शिकनी पर कोई सजा देते हैं तो फिर आपको उसके नताइज भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मुझसे भी ऐसा ही जुर्म सरजद हुआ था। मेयर का बेटा शराब के नशे में धुत तेज रफ्तारी से गाड़ी को सड़क पर लहराता हुआ जा रहा था। कबल इसके कि वो किसी को शदीद नुकसान पहुंचाता, मैंने उसका चालान कर दिया। इस गुस्ताखी का सिला मुझे उसी रोज मिल गया। मेरा नाम रॉबर्ट है और मैं होमिसाइड डिपार्टमेंट में सार्जेंट हूँ। अपना काम पूरी दयानतदारी के साथ करता हूँ। गफलत नाम की चीज मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मेरे काम के अंदाज और ईमानदारी को मेरे साथी भी सराहते थे। किसी को कानून से खिलवाड़ करते देखना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। होमिसाइड डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने के बावजूद मैंने शहर के मेयर के बेटे का चालान किया तो मेरे चीफ ने तोहफे के तौर पर एक नई जिम्मेदारी सौंप दी। चीफ ने हुक्म दिया कि तुम रिकॉर्ड रूम में ऐसे केसों पर नजरसानी करोगे जो गुज़िश्ता 25 बरस या इससे जायद मुद्दत में हल नहीं हो सके। इनमें कत्ल से लेकर मारपीट और झगड़ों समेत हर किस्म के फौजदारी मुकदमात थे। अलमारियों में ऐसे मुकदमात की फाइलों के अंबार लगे हुए थे। इन पर गर्द की तह जमी हुई थी। चीफ का हुक्म था कि इनमें से हर एक फाइल का मुताला करूं और जायजा लूं कि क्या कोई केस ऐसा है जिस पर अब भी कुछ काम किया जा सकता है या नहीं। ये तमाम फाइलें रिकॉर्ड रूम के एक तंग से कमरे में भरी हुई थी। मैंने गहरी सांस ली और कमरे का जायजा लेने लगा। कमरे में एक भी खिड़की न थी। मैं अलमारियों के बीच इधर उधर घूमने लगा। इस मटरगश्त के दौरान एक जानिब थोड़ी सी खुली जगह पर बोसीदा सी एक मेज और कुर्सी नजर आई। इसका मतलब था कि मुझसे पहले भी किसी को यहाँ मुकर्रर किया जा चुका था। मैंने मेज के ऊपर लटकता हुआ बल्ब रोशन कर दिया और फिर से अलमारियों की तरफ मुतवज्जा होकर उनके लेबल पढ़ने लगा। कैप्टन स्टीन ने ठीक ही कहा था। यहाँ तकरीबन हर तरह के फौजदारी जराइम का रिकॉर्ड मेरा मुंह चिढ़ा रहा था और इनमें से हर जुर्म 25 बरस कबल हुआ था। मैंने कड़वा घूंट भरा और इस सेक्शन को ढूंढने लगा जिसमें कत्ल के मुकदमात का रिकॉर्ड मौजूद था। मुझे वह सेक्शन मिल गया तो मैंने एक अलमारी के पट खोले, एक मोटी सी फाइल निकाली और गर्द से अटी हुई कुर्सी को फूंक से थोड़ा बहुत साफ करके इस पर बैठकर फाइल की वर्क गर्दानी करने लगा। कत्ल की यह वारदात 1991 में हुई थी। महीना नवंबर का था। नवंबर में जुमा की शाम 6:40 पर खातून का कत्ल हुआ था। 6:40 पर मिसेस बर्नैन के हमसायों ने उसकी चीख सुनी थी और पड़ोस वाले अपनी खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। एक पड़ोसन मिसेस विल्सन ने मिसेस बर्नैन के घर के पिछले हिस्से से एक साया सा निकलकर भागते हुए देखा। इन दिनों सूरज 4:45 बजे गुरूब हो रहा था, इसलिए 6:45 बजे गहरी तारीकी फैल चुकी थी और चूंकि चांद भी बादलों की ओट में छुपा हुआ था इसलिए मिसेस विल्सन इससे ज्यादा कुछ देखने या बताने से कासिर थी। बहरहाल मिसेस विल्सन ने फौरन पुलिस को इतला कर दी। पुलिस मकान में दाखिल हुई तो देखा कि मिसेस बर्नैन बावर्ची खाने की फर्श पर लहू में नहाई मुर्दा पड़ी थी। कत्ल किसी तेज धार आले से किया गया था। 3 गहरे जख्म उसके जिस्म पर मौजूद थे। आला कत्ल जाए वारदात से गायब था। पुलिस को लाश के पास हीरो का एक ब्रेसलेट मिला जिसकी मालियत $25,000 थी। पुलिस ने लाश की फोटो वगैरह लिए और मजीद जरूरी कार्रवाई के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने भिजवा दिया।
पुलिस के 2 जासूस, जिनमें से एक का नाम सार्जेंट फिलिप था, बर्नैन के घर पर रात 11 बजे तक रहे। 11 बजे मिसेस बर्नैन का शोहर डेनिस बर्नैन घर वापस आया तो सार्जेंट ने उसे हालात से आगाह किया। अपनी बीवी के कत्ल का सुनकर बज़ाहिर डेनिस को बहुत सदमा हुआ था। पुलिस के दरियाफ्त करने पर उसने इस बात से कतई इनकार कर दिया कि इस कत्ल में उसका कोई हाथ है। उसने बताया कि वो शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक अपने जुड़वा भाई एल्बर्ट के घर पर था। डेनिस को मजीद तफ्तीश के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया, लेकिन वो अपने बयान पर ही कायम रहा। जब उसके भाई एल्बर्ट को पुलिस स्टेशन तलब किया गया तो उसने भी अपने भाई के बयान की मुकम्मल तायद की। आखिर पुलिस ने सुबह के 5:30 बजे उन्हें घर जाने की इजाजत दी। सादा लिबास में एक एहलकार को उसकी निगरानी पर मामूर कर दिया गया। डेनिस पुलिस स्टेशन से सीधा अपने भाई के मकान पर गया और फिर वहां से सेनेट जॉन के चर्च पर गया। वहां उसने सुबह की दुआ में शिरकत की। बाद में पता चला, आंधी आए या तूफान, डेनिस हर सुबह की दुआ में जरूर शरीक होता था। केस में मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। मैंने मजीद पढ़ना शुरू किया। फाइल में हर चीज मौजूद थी। इंटरव्यू का रिकॉर्ड, मुख्तलिफ अफराद से पूछे गए सवालात, गवाहों के बयानात, हुलिये, उंगलियों के निशानात, केस से मुताल्लिक कई लोगों की जिंदगी के हालात, हर बात जो पुलिस तहकीकात से मालूम हो सकती थी वो सब कुछ मौजूद था। मगर इसके बावजूद कत्ल का मुइम्मा हल न हो सका था। कातिल का पता न चलना था और न चला। मैंने वो रिपोर्ट देखी जो पुलिस और गवाहों के इंटरव्यूज के बारे में थी। सार्जेंट फिलिप ने सबसे पहले मिसेस विल्सन से सवालात पूछे थे। मुझे इन लोगों के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं है, मिसेस विल्सन ने एक सवाल के जवाब में बताया। उन्हें यहाँ आए सिर्फ 6 महीने हुए हैं। फिर भी जो कुछ आप जानती हैं वो बताएं। मैं मिसेस बर्नैन की एक बात की तारीफ करूंगी, वो हमेशा पीर के रोज कपड़े धोती थी, जबकि दूसरे लोग कभी मंगल को धोते हैं और कभी बुध को, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका कोई दिन मुकर्रर नहीं, जब चाहा धो लिए। इसके अलावा वो रस्सी पर बड़ी तरतीब से कपड़े खुश्क होने के लिए डालती थी। तरतीब से क्या मतलब है? मतलब ये कि तकिए के गिलाफ एक साथ, तमाम पतलूने एक साथ, कमीजें एक साथ, और दूसरे लोगों की तरह नहीं कि जो कपड़ा हाथ लगा रस्सी पर फैलाते चले गए। मैं समझ गया। हाँ, तो आपने 6:40 पर मिसेस बर्नैन की चीख सुनी और फौरन अपनी खिड़की से झांक कर देखा। जी हाँ, बाहर काफी अंधेरा था, मगर मैंने उस शख्स को घर के अकबी लॉन से भागकर गली में जाते देख लिया था। क्या वो मिस्टर बर्नैन थे? ये मैं यकीन से नहीं कह सकती। बस वो एक हैवला या साया मालूम हो रहा था। वो कोई भी शख्स हो सकता था। क्या मिस्टर बर्नैन और उसकी बीवी में कभी बहस व तकरार या झगड़ा होता था? वो दोनों बहुत खामोश तबे थे। कभी किसी ने उन्हें ऊंची आवाज में बोलते भी नहीं सुना। बज़ाहिर इन दोनों में कोई बुराई मालूम नहीं होती थी, सिवाय वोडका की बोतलों के। वोडका की बोतलें? जी हाँ, हर दूसरे तीसरे दिन मिसेस बर्नैन खामोशी से अपने मकान के पिछले दरवाजे से एक खाली बोतल हाथ में लिए निकलती और उसे कचरेदान में डाल देती। इत्तफाक से एक दफा जब कचरादान खाली करने वाला आया तो मैं बाहर खड़ी थी। मैंने देखा बर्नैन वालों के ड्रम से 8 या 9 बोतलें निकलीं और हर 2 हफ्ते के बाद यही तादाद निकलती थी। इसका मतलब है बर्नैन और उसकी बीवी शराब पीते थे। मेरा ख्याल है मिस्टर बर्नैन नहीं पीते थे। मैं आदमी की सूरत देखकर बता सकती हूँ कि यह शराब पीता है या नहीं। उसकी बीवी पीती होगी। वोडका पीने की वजह यह भी हो सकती है कि उसे पीने के बाद मुंह से बू नहीं आती। मैं समझती हूँ कि वो अपने शोहर से छुपा कर पीती थी और खाली बोतलें चुपके से कचरेदान में फेंक देती थी। क्या कभी कोई दोस्त या मुलाकाती उन लोगों से मिलने आता था? ज्यादा लोग तो नहीं आते थे, अलबत्ता इसकी बीवी का एक खास मुलाकाती जरूर था। कोई ऐसा शख्स जो उससे अक्सर मिलने आता हो। आता नहीं था, बल्कि वो उससे मिलने जाती थी। ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मेरी बहन यहाँ से 4 ब्लॉक आगे रहती है। मैं अक्सर उससे मिलने जाती रहती हूँ। तकरीबन 2 माह कबल
ایک سپہر کو میں اور میری بہن میگی رہائشی کھڑکی کے پاس بیٹھی چائے پی رہے تھے کہ میں نے مسز برنین کو سڑک پر آتے دیکھا۔ وہ موڑ پر رک گئی۔ میں سمجھی شاید بس کا انتظار کر رہی ہے۔ کئی بسیں آئیں اور کئی نکل گئیں، مگر وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ یہ ایک عجیب بات تھی۔ تجسس ایک فطری چیز ہے۔ چنانچہ میں اور میگی حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر ایک بڑی کار آئی اور مسز برنین کے پاس آ کر رکی، اور وہ جلدی سے اس کار میں بیٹھ گئی۔ یہ بدھ کی بات تھی۔ جمعے کو اتفاق سے میں اور میگی پھر وہیں بیٹھی تھیں کہ ہم نے دوبارہ مسز برنین کو اسی کار میں جاتے دیکھا۔ میگی نے مجھ سے کہا کہ وہ اس معاملے پر نظر رکھے گی۔ پتہ ہے کیا معلوم ہوا؟ مسز برنین ہفتے میں 2-3 بار اس آدمی کے ساتھ ضرور جاتی تھی۔ کیا آپ اس کار کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ مجھے کاروں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں، البتہ وہ کوئی قیمتی کار لگتی تھی۔ میں تو اس شخص کا حلیہ بھی نہیں بتا سکتی۔ وہ کبھی کار سے باہر نکلا ہی نہیں۔ پھر بھی کیا؟ میری بہن نے کار کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ اس نے سارجنٹ فلپ کو کار کا نمبر بتا دیا۔ اسٹیٹ موٹر ہیکل ڈپارٹمنٹ سے معلوم ہوا کہ وہ کار چارلی نام کے شخص کی ہے، جو 2481 سمن ایونیو پر رہتا ہے۔ تحقیقات کی گئیں، معلوم ہوا کہ چارلی کی عمر 45-48 سال کے لگ بھگ ہے۔ وہ ایک بہت بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے، شادی شدہ ہے اور اس کے 2 بچے کالج میں زیر تعلیم ہیں۔ سارجنٹ فلپ اس سے ملنے پہنچ گیا۔ کیا تم مسز برنین نام کی کسی خاتون کو جانتے ہو؟ سارجنٹ نے پوچھا۔ چارلی نے سوچتے ہوئے کہا، نہیں، میں اس نام کی کسی خاتون کو نہیں جانتا۔ ممکن ہے یہ تصویر تمہاری یادداشت کی کوئی مدد کرے۔ سارجنٹ فلپ نے اسے مسز برنین کا فوٹو دکھایا۔ چارلی نے تصویر دیکھی۔ اس کا رنگ قدرے زرد پڑ گیا۔ اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ تم نے اسے آخری بار کب دیکھا تھا؟ سارجنٹ نے پوچھا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں مسز برنین نام کی کسی خاتون کو نہیں جانتا۔ اب اس کے حواس بحال ہو چکے تھے، لیکن ہمارے پاس ایسے گواہ ہیں جنہوں نے تمہیں کئی مرتبہ اس سے ملتے دیکھا ہے، اور انہی میں سے ایک نے تمہاری کار کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ سارجنٹ کی بات پر چارلی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ بتائیں گے؟ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا۔ مسز برنین کو گزشتہ رات قتل کر دیا گیا۔ سارجنٹ نے دھماکہ کیا۔ چارلی کو اپنی کنپٹیاں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سرد لہریں اس کے وجود کو ہلانے لگیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قتل سے میرا کوئی تعلق ہے؟ اس نے حواس قائم کرتے ہوئے پوچھا۔ کل 6:40 پر تم کہاں تھے؟ کیا قتل اسی وقت ہوا ہے؟ برائے کرم پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ چارلی چند لمحوں تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب وہ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، گزشتہ روز اس وقت میں اسٹیٹ بزنس ایسوسی ایشن کی دعوت میں شریک تھا۔ یہ تقریب پارک فالز میں ہوئی۔ یہ جگہ یہاں سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کیا کوئی شخص تمہارے اس بیان کی تصدیق کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں، 100 سے زائد افراد اس کی تائید کر سکتے ہیں۔ دراصل مجھے وہاں تقریر بھی کرنا تھی۔ میں 6 بجے پارٹی میں پہنچ گیا تھا۔ 7 بجے کھانا کھایا گیا۔ 7:30 بجے میں نے تقریر کی۔ مسز برنین سے تمہارے تعلقات کس نوعیت کے تھے؟ ہم دونوں صرف دوست تھے۔ ہاں، ایسے دوست جو چھپ کر ملاقاتیں کرتے تھے۔ ایسا دوست جس نے خاصا مہنگا بریسلٹ خرید کر اسے دیا۔ ہم اس کا سراغ لگا رہے ہیں، اور ہمارے لیے یہ معلوم کرنا قطعی دشوار نہیں ہوگا کہ مسز برنین کے پاس وہ بریسلٹ کہاں سے آیا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ بریسلٹ میں نے ہی اسے دیا تھا۔ تمہاری اس سے جان پہچان کیسے ہوئی؟ پہلی ملاقات تو اتفاقیہ تھی، پھر راہ و رسم بڑھتے چلے گئے۔ دراصل اس کا شوہر اسے خوش نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ اسے سمجھ ہی نہ پایا تھا۔ تم نے اس سے کس قسم کے وعدے کیے تھے؟ وعدے؟ اس کا چہرہ حیرانی کا تاثر لیے ہوئے تھا۔ کوئی شخص کسی کو 25-30 ہزار کا زیور یوں ہی تو لے کر نہیں دے دیتا۔ کیا تم نے کبھی اس کو یہ تاثر دیا تھا کہ اس سے تمہارے تعلقات رسمی نوعیت سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہیں، اور یہ کہ ان کا نتیجہ شادی بھی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، چارلی نے زور دے کر کہا۔
ممکن ہے اس نے ان تعلقات کا مطلب غلط سمجھ لیا ہو، لیکن میں نے کبھی بھی اس سے اس قسم کا کوئی وعدہ کیا، نہ ہی ایسی آس امید دلائی۔ پھر اس نے قدرے رک کر ایک گہری سانس لی۔ سارجنٹ، کیا اس معاملے میں میرا نام درمیان میں لانا ضروری ہے؟ میرا مطلب ہے کہ میں ایک شادی شدہ شخص ہوں جس کے 2 بچے بھی ہیں۔ اگر مسز برنین سے میری دوستی منظر عام پر آ گئی تو اس سے میری شخصیت کو نقصان پہنچے گا۔ میرا اس قتل سے کوئی تعلق بھی نہیں، لیکن تمہاری دوستی اس قتل کی وجہ تو ہو سکتی ہے، سارجنٹ نے جواب دیا۔ یہ سن کر چارلی کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ریکارڈ روم کی کرسی اتنی شکستہ ہو چکی تھی کہ میں بار بار اس سے پھسل جاتا تھا۔ بہرکیف میں نے ایک بار پھر خود کو گرنے سے بچاتے ہوئے اس کیس سے متعلق کچھ اور کاغذات پر توجہ مرکوز کی۔ ڈینس اور البرٹ جڑواں بھائی تھے۔ دونوں میں اس قدر مشابہت تھی کہ انہیں الگ الگ پہچاننا مشکل تھا۔ ان کے قریبی دوست بھی عموماً دھوکہ کھا جاتے تھے کہ ڈینس کون ہے اور البرٹ کون ہے۔ ان کے والدین نے شروع ہی سے فیصلہ کر لیا تھا کہ 2 بھائیوں کی شکل خواہ ایک جیسی صحیح، لیکن دونوں کی شخصیت ایک دوسرے سے مختلف ہونی چاہیے۔ اسکول میں اگرچہ انہیں ایک جیسی تعلیم دلائی گئی اور ان کی ترقی کی رفتار بھی کم و بیش ایک جیسی ہی رہی، لیکن ان کے مضامین الگ الگ تھے۔ انہیں اتفاق سے ہی کبھی کلاس میں ایک ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ دونوں کا لباس بھی جداگانہ ہوتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے ہو کر وہ ایک دوسرے سے کافی مختلف ثابت ہوئے۔ ڈینس اپنے باپ پر گیا تھا اور مذہب کی طرف زیادہ مائل تھا، جبکہ البرٹ اپنی ماں کی طرح فلسفیانہ خیالات رکھتا تھا۔ اسی طرح دونوں کا شعبہ بھی مختلف تھا۔ ڈینس نے اکاؤنٹنٹ بننا پسند کیا، جبکہ البرٹ لائبریرین تھا۔ اس کے باوجود دونوں میں بے حد محبت اور پیار تھا۔ میں نے رپورٹ کے وہ صفحات دیکھنے شروع کیے جن میں ڈینس سے سوالات کیے گئے تھے۔ چونکہ اس سے کئی بار پوچھ گچھ کی گئی تھی، اس لیے یہ سوال و جواب کافی صفحات پر محیط تھے۔ میں انہیں جستا جستا دیکھتا چلا گیا۔ تمہارا کہنا ہے کہ تم نے شام اپنے بھائی کے گھر گزاری۔ کیا اس نے تمہیں مدعو کیا تھا یا تم یوں ہی اتفاقاً چلے گئے تھے؟ اس نے مجھے باقاعدہ دعوت دی تھی۔ تم اپنے بھائی کے گھر کس وقت پہنچے تھے؟ میں وہاں تقریباً 6 بجے پہنچ گیا تھا۔ اور کتنی دیر تک رہے؟ 10:30 بجے تک۔ اس کے بعد میں جب گھر پہنچا تو ایک پولیس سارجنٹ میرا منتظر تھا۔ تم نے کھانا اپنے بھائی کے ساتھ ہی کھایا تھا؟ جی ہاں۔ کھانے میں کیا کیا تھا؟ بھنا گوشت، تلے ہوئے آلو، ٹماٹر کے قتلے، مٹر اور کافی۔ تمہارا بھائی کنوارا ہے؟ جی ہاں۔ پھر کھانا کس نے تیار کیا؟ اس کی مکان مالکہ نے۔ البرٹ مسز پوٹر کے مکان کی بالائی منزل پر رہتا ہے۔ مسز پوٹر اس کے لیے رات کا کھانا تیار کرتی ہے اور اوپر دے جاتی ہے۔ کیا اس نے ہی تم دونوں کے لیے میز پر کھانا لگایا تھا؟ نہیں، میرے آنے سے پہلے ہی کھانا تیار کر کے دے گئی تھی۔ البرٹ نے اسے گرم رکھنے کے لیے اوون میں رکھ دیا تھا۔ کیا مسز پوٹر نے تمہیں آتے دیکھا تھا؟ مجھے معلوم نہیں۔ کھانے کے بعد تم نے کیا کیا؟ البرٹ اور میں شطرنج کھیلتے رہے رات کے 10:30 بجے تک۔ ہاں، اور ہر بازی میں ہی جیتا۔ البرٹ اچھا کھلاڑی نہیں ہے، اس لیے اسے شطرنج سے بھی زیادہ دلچسپی نہیں۔ اس کے باوجود وہ 3 گھنٹے کھیلتا رہا۔ ہاں، وہ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنے والا آدمی ہے۔ پھر یہ کہ میں اس کا مہمان تھا۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ کون تمہاری بیوی کو مارنا چاہتا تھا؟ بالکل نہیں۔ وہ یقیناً کوئی چور یا اسی قسم کا کوئی جرائم پیشہ ہوگا۔ تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان کبھی جھگڑا بھی ہوتا تھا؟ کبھی کبھار، اور خیال ہے شاید ہی کوئی ایسے میاں بیوی ہوں گے جن کے درمیان کبھی کوئی اختلاف نہ ہوا ہو۔ جھگڑا عام طور پر کس بات پر ہوتا تھا؟ کوئی خاص بات باعث اختلاف نہیں تھی، بس یہی روزمرہ کی چھوٹی موٹی باتوں پر تکرار ہو جاتی تھی۔ کیا تم چارلی نام کے کسی شخص کو جانتے ہو؟ نہیں، ڈینس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اس نام سے واقف نہیں۔ تم نے وہ بریسلٹ دیکھا تھا جو تمہارے بیوی کی لاش کے پاس ملا؟ ہاں، اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس وقت تو میں اسپیشل ڈیوٹی پر ہوں اور اکیلا ہی ہوں۔ میں نے جواب دیا۔
کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہارے بھائی ڈینس سے کہاں مل سکتا ہوں؟ میرے استفسار پر اس نے خفیف سی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے جواب دیا، گویا آپ کو نہیں معلوم کہ وہ آج کل کہاں ہے؟ نہیں۔ اس نے مجھے اندر آنے کی دعوت دی۔ مجھے ایک چھوٹا سا صاف ستھرا کچن نظر آیا اور کچن کے بعد ایک کمرہ تھا جس میں کتابیں ہی کتابیں نظر آ رہی تھی۔ ماحول میں کتابوں، تمباکو اور شاید بھنے ہوئے گوشت کی ملی جلی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے نفیس سے پائپ میں اعلیٰ کوالٹی کا تمباکو بھرا اور اسے سلگاتے ہوئے پوچھا، تم یہ کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو کہ ڈینس کہاں ہے؟ آپ کو اس کا اتا پتہ معلوم ہے یا نہیں؟ ہاں معلوم ہے۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ وہ قبرستان میں آرام کر رہا ہے۔ 1995 میں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ 1995 میں؟ ہاں، مگر آپ اس سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ میں اس سے اس کی مقتولہ بیوی کے بارے میں چند باتیں کرنا چاہتا تھا۔ کہیں آپ یہ تو انکشاف نہیں کرنے والے کہ آخر پولیس نے قتل کا معمہ حل کر دیا ہے؟ وہ چونک کر بولا، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ گویا آپ جانتے ہیں کہ اس کی بیوی کو کس نے قتل کیا تھا؟ ہاں، تمہارے بھائی ڈینس نے۔ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ البرٹ بڑی دلچسپی سے میری زبان سے مزید انکشاف سننے کا منتظر تھا۔ میں نے اس واردات کی کڑیاں کچھ اس طرح ترتیب دی ہیں۔ اسے خاموش پا کر میں نے کہنا شروع کیا، تمہارے بھائی کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی کے چارلی سے تعلقات ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس نے اتفاقاً ہیرے کا وہ بریسلٹ دیکھ لیا اور پھر یہ جاننا چاہا کہ وہ اس کے پاس کہاں سے آیا، اور یہ سوال و جواب ایسے وقت پر ہوئے جب اس کی بیوی ووڈکا شراب کے نشے میں تھی۔ چنانچہ نہ صرف اس نے تعلقات کا اعتراف کر لیا بلکہ خود کو حق بجانب ٹھہرانے کی بھی کوشش کی۔ یہ ڈھٹائی دیکھ کر ڈینس طیش میں آ گیا۔ اس نے کچن سے چاقو لیا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ بدحواسی کے عالم میں تمہارے پاس بھاگا چلا آیا۔ راستے میں چاقو اس نے کسی گٹر وغیرہ میں پھینک دیا ہوگا۔ اس کے بعد تم دونوں بھائیوں نے مل کر ڈینس کی موقع واردات سے عدم موجودگی کی داستان گھڑی جو بعد میں پولیس کو سنائی۔ اچھا، البرٹ نے حیرت سے کہا، آپ کو یہ خیال کیسے سوچا کہ وہ ایک سچا کیتھولک عیسائی جیسا کہ تمہارا بھائی ڈینس تھا جمعے کے دن گوشت کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا؟ اگرچہ کیتھولک چرچ کے عقائد میں کافی نرمی اور لچک پیدا کر دی گئی تھی، تاہم پھر بھی جمعے کو گوشت ایک راسخ العقیدہ شخص کے لیے کھانے والی بات ہضم نہیں ہوتی، اور اتفاق سے جس دن قتل ہوا جمعے کا دن تھا۔ اب اگر جیسا کہ ڈینس نے بیان دیا تھا کہ تم نے اسے دعوت پر بلایا تھا تو تم کھانے میں بھنا ہوا گوشت نہیں پکوا سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قطعی غیر متوقع طور پر تمہارے گھر آیا تھا، اور یوں اچانک آنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا اور تم سے مشورہ کرنے آیا تھا کہ اب کیا لایا عمل اختیار کیا جائے۔ تم نے اسے تسلی دی، اس کا خوف دور کیا، اور باہمی مشورے سے تم دونوں نے فیصلہ کیا کہ پولیس کو دونوں ہی یہ بیان دیں گے کہ ڈینس 6 بجے تمہارے مکان پر پہنچ گیا تھا، جبکہ حقیقت میں 7 بجے یا اس کے بعد آیا تھا۔ میں نے فاتحانہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم لوگوں نے پولیس کو یہ بیان کیوں نہیں دیا کہ تم نے گوشت کی بجائے مچھلی کھائی تھی۔ مسز پورٹر نے اس دن بھنا ہوا گوشت پکایا تھا، البرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ ڈینس کی آمد سے بہت پہلے ہی کھانا اوپر پہنچا گئی تھی۔ ڈینس کی آمد واقعی غیر متوقع تھی، ورنہ جیسا کہ تم نے کہا میں مچھلی کا بھی انتظام کر لیتا۔ پھر یہ بھی ظاہر تھا کہ پولیس صرف ہم سے کی گئی تفتیش پر اکتفا نہ کرتی بلکہ مسز پورٹر سے بھی کھانے کے بارے میں سوال کرتی۔ اب اگر ہم پولیس کو بھنے ہوئے گوشت کے علاوہ کچھ اور بتاتے تو ہمارا جھوٹ لازماً پکڑ لیا جاتا اور پولیس مشکوک ہو جاتی کہ یقیناً کوئی گڑبڑ ہے۔ اوہ، میرے منہ سے نکلا، تو تم تسلیم کرتے ہو کہ تم نے جھوٹی کہانی تراشی تھی؟ یہی سمجھ لو، البرٹ نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کیس کے بارے میں ایک بات اور ہے جو مجھے حالات کے مطابق معلوم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے البرٹ سے اس حد تک اعتراف کرانے کے بعد دوسرا قدم اٹھایا
اور وہ بات تم دونوں کے جڑواں بھائی ہونے والی بات ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، ایلبرٹ نے تعجب سے کہا۔ جب قتل کے کسی کیس میں جڑواں بھائی ملوث ہوتے ہیں تو اکثر مشابہت یا یکسانیت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بھائی کی جگہ دوسرا بھائی کام کر جاتا ہے، مگر ہمیں اپنی شخصیت بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایلبرٹ نے پلکیں جھپکائیں۔ بہت اہم وجہ تھی مسٹر ڈینس، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابھی میں تمہارے سامنے اس شام کے واقعہ کی ایک وضاحت پیش کر چکا ہوں۔ یہ تم سے اعتراف کرانے کے لیے تھی، جبکہ میرے خیال میں اصل واقعات کچھ اس طرح سے پیش آئے ہوں گے۔ اس شام جب تم اپنے گھر پہنچے تو تم نے اپنی بیوی کو شراب کے نشے میں مدہوش پایا۔ اتنا ہی نہیں، اس نے وہ بریسلٹ بھی پہن رکھا تھا جو اسے چارلی نے تحفے میں دیا تھا۔ تم نے اس سے بریسلٹ کے بارے میں باز پرس کی اور اس نے عالم مدہوشی میں ہر بات کا اعتراف کر لیا۔ یہ انکشاف تمہاری غیرت پر ایک تازیانہ تھا۔ بلا شبہ تمہارا دل چاہا کہ تم اس بے وفا عورت کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دو، مگر تم ایک کٹر مذہبی آدمی تھے، تم چاہتے ہوئے بھی اس کی جان نہیں لے سکتے تھے۔ اسی پریشانی کے عالم میں تم اپنے بھائی کے گھر گئے اور اس سے سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ فوجی رہ چکا تھا، یہ بات برداشت نہ کر سکا۔ اس نے تمہاری بے حسی پر لعنت ملامت کی اور جو کام تم نہیں کر سکے خود انجام تک پہنچانے چلا گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے کچن سے چاقو اٹھایا اور تمہاری بیوی کا قصہ تمام کر دیا، مگر گھر سے فرار ہوتے وقت اس نے محسوس کر لیا کہ اسے تمہاری پڑوسن مسز ولسن نے دیکھ لیا ہے۔ ظاہر ہے اس کے پاس جاننے کا ذریعہ تو نہ تھا کہ وہ اسے پہچان سکی ہے یا نہیں۔ اس نے یہ سمجھا کہ شاید مسز ولسن نے اسے دیکھ کر یہ خیال کیا ہو کہ وہ تم تھے، چنانچہ اس نے موقع واردات سے تمہاری عدم موجودگی کی ثابت کرنے کے لیے یہ داستان گھڑی کہ تم 6 بجے سے 10:30 بجے تک اس کے فلیٹ میں تھے، اور دوسری جانب تمہیں مجبور کر کے شکل و صورت ایک جیسی ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہیں شخصیت تبدیل کرنے پر آمادہ کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ ایلبرٹ ڈینس بن گیا اور ڈینس ایلبرٹ، یہ اس لیے کہ اسے تم سے بے حد محبت تھی۔ اس نے سوچا کہ اس داستان کے باوجود اگر پولیس کو تم پر شبہ ہو تو تمہارے بجائے ایلبرٹ یعنی اصلی قاتل پکڑا جائے اور تم محفوظ رہو۔ تمہیں یہ ہرگز منظور نہ تھا، مگر اس نے بے حد اصرار کر کے تمہیں مجبور کر دیا۔ طے یہ ہوا کہ اگر حالات سازگار رہے اور معاملہ دب گیا تو پھر کچھ دن کے بعد تم دونوں اپنی اصلی شخصیت کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ مگر اتفاق ایسا ہوا کہ نقلی ڈینس پر شبہ تو کیا گیا مگر اسے ثابت نہ کیا جا سکا اور اسے آزاد کر دیا۔ لیکن اسی دوران ایک ایسا کام ہوا جس کا تم دونوں کو پہلے سے اندازہ نہ تھا، یعنی ڈینس کی حیثیت سے پولیس اسٹیشن میں ایلبرٹ کی انگلیوں کے نشانات لیے گئے، اور تم دونوں کو اندیشہ ہوا کہ اب اگر تم دونوں نے اپنی اصلی شخصیت اختیار کی تو کسی بھی وقت دونوں کے لیے مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اسی تبدیلی کو مستقل کر دیا گیا، یہاں تک کہ واردات کے 3 سال بعد بقول تمہارے ڈینس یا دوسرے الفاظ میں ایلبرٹ کا قتل ہو گیا۔ ان دھماکہ خیز انکشافات کو سن کر چند لمحوں کے لیے نقلی ایلبرٹ مبہوت رہ گیا، پھر حواس بحال کرنے کے بعد کہنے لگا، کہانی تو تم نے خوب سوچی مگر اسے ثابت نہیں کر سکتے۔ تمہارا خیال غلط ہے، اسے بڑی آسانی سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ فوج کے ریکارڈ میں یقیناً ایلبرٹ کی انگلیوں کے نشانات موجود ہوں گے۔ اب اگر نشانات نکلوا کر پولیس کے ریکارڈ میں موجود انگلیوں کے نشانات سے ملائے جو اس نے وہاں ڈینس کی حیثیت سے دے دیے تھے تو سچ اور جھوٹ سامنے آ جائے گا۔ نقلی ایلبرٹ یعنی ڈینس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ بڑی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ تمہیں کس بات سے شبہ ہوا کہ میں ایلبرٹ نہیں ڈینس ہوں؟ آخر کار شکست تسلیم کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ پہلی بات تو یہ، جیسا کہ میں نے کہا، جڑواں بھائی کسی معاملے میں ملوث ہوں، اس بات کا قوی امکان ہوتا ہے کہ ہم شکل ہونے سے کوئی فائدہ اٹھایا گیا۔ دوسرا یہ کہ تم نے میری پہلی وضاحت کو بڑی آسانی سے قبول کر لیا۔ تمہیں اندیشہ تھا کہ اگر تم نے کوئی اعتراض کیا یا انکار کیا تو کہیں میرا ذہن اصل واقعے کی تہ تک نہ پہنچ جائے۔
اور میں تمہاری تبدیل شدہ شخصیت کا راز نہ جان لوں، مگر یہ شبہ میرے ذہن میں پہلے سے موجود تھا۔ مجھے یہ حلق سے اتارنے میں بڑی مشکل ہو رہی تھی کہ جو شخص اتنا مذہبی آدمی ہو کہ ہر صبح گرجا گھر جا کر عبادت کرتا ہو، وہ نہ صرف کسی کی جان لے بلکہ پولیس اسٹیشن سے رخصت ہو کر پہلے اپنے گھر پہنچے۔ ظاہر ہے کہ وہ تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ پولیس اسٹیشن میں اس کی انگلیوں کے نشان لیے گئے ہیں۔ اب تم دونوں کو اپنی تبدیل شدہ شخصیت کو برقرار رکھنا ہے، اور اسی شخصیت کو برقرار رکھنے کی غرض سے تمہارے معمول کے مطابق گرجا گھر گیا تاکہ کسی کو اس کی تبدیلی کا شبہ نہ ہو۔ تم سچ کہتے ہو، نقلی البرٹ یعنی ڈینس نے اعتراف کر لیا۔ میں واقعی ڈینس ہوں، مگر اب تم کیا چاہتے ہو؟ میرا فرض مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اپنے افسران کو اصل واقعات کی رپورٹ پیش کروں، میں نے جواب دیا۔ پھر اس سے کیا ہوگا؟ تم البرٹ کو سزا تو نہیں دلوا سکتے، وہ تمہاری دنیاوی قانون کی دسترس سے بہت دور چلا گیا ہے۔ البتہ تم ایک شریف اور غیرت مند انسان کو بدنام کرنے کا موجب ضرور بن جاؤ گے، ایسا انسان جس نے نہ صرف بہادری سے اپنے وطن کا دفاع کیا تھا بلکہ اپنے بھائی کی عزت کا جنازہ نکالنے والی سے انتقام بھی لیا۔ اس نے میرے شانے پر تھپکی دی۔ سارجنٹ، کیا تم یہ محسوس نہیں کرتے کہ اب ان گڑھے مردوں کو اکھاڑنے سے کیا کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ ہمدردی اور انسانیت کا تقاضا ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے ہمیشہ کے لیے فراموش کر دیا جائے۔ میں بڑی دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا، بالآخر ایک گہری سانس لے کر اٹھا اور ڈینس کو کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے رخصت ہو گیا۔